अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके इल्म में है कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हो गया है और ये मुआहदा अब अमली शक्ल में आएगा जुमे से। और जुमे के बाद ये इम्कानात हैं कम से कम ये जो जंग जैसी कैफियत है दुनिया भर में ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनल उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सूरत हाल किस तरह बढ़ेगी फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर, सूरत हाल किस तरफ बढ़ती है आपको दिखाई दे रही? देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली में बयान दिया था कल कि जी ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदा तय हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली माहिदा फाइनल माहिदा नहीं है, ये एक इंटरिम माहिदा समझ लें। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मतलब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का एक वो है, साइन होगा और वो होगा जनेवा में, पाकिस्तान होस्ट करेगा। इसमें जो है वो जो सबसे बड़ा रखना, आपको मालूम है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी जो सबसे बड़ी ख़राब सूरत हाल है वो है नेतन याहू ने कल फिर जो है वो लेबनान पे हमला किया है और उसने ऐलान किया है कि जी अमेरिका के उसके बावजूद हम जो है वो लेबनान को नहीं छोड़ेंगे। तो हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको ये कहा है कि अगर अमेरिका आपके साथ ना हो तो आप तो कहीं के भी नहीं हैं और आपकी कोई हैसियत नहीं है। उसके दूसरा जो आदमी है उसने भी ये बात कही है, उनका स्ट्रेटेजिक उसका सीनियर ऑफिसर है या जो भी, तो उसने भी कहा है कि भाई ये जो अमेरिका और ईरान के साथ जो ताल्लुकात वो हो रहे हैं, एक जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, तो अब उसके से निकलना ज़रूरी है। लेकिन नेतन्याहू और इजराइल जो हैं वो उसके अंदर रखने डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो किसी तरह से भी। तो लेकिन ऐसा लगता है कि जो पेशेंस है ट्रंप की, वो भी लगता है कि वो भी अपना इंजाम की तरफ आ रही है। नेतन्याहू के साथ उनके जो थोड़ी गर्मी सर्दी हुई है, लेकिन ये गर्मी सर्दी असली है या नकली ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये 60 डेज़ के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें वो सारी शराइत जो ईरान ने आयद की थी वो सारी मान ली गई हैं और आपने हरमूज को भी, और लेकिन वो इसमें बेसिकली सरदार साहब, जो अमेरिका का कहना है वो ये कहते हैं कि हम 24 बिलियन डॉलर जो ईरान डिमांड कर रहा है हम वो भी नहीं मान रहे और दीगर चीजें भी हम नहीं मान रहे, इक़्तिसादी पाबंदियां भी फौरी तौर पर हम नहीं हटाएंगे। अलबत्ता ये कि 300 बिलियन डॉलर हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी थ्रू अदर कंट्रीज। तो ये सूरत हाल वहां से पेश आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप फिर? देखिए, ये तो अभी अमेरिका इस पूरे खेल में, अगर किसी का हकीकी मानों में नुकसान हुआ, हालांकि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनका बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन हकीकी मानों में एज ए कंट्री, एज ए सुपर पावर किसी का नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका का हुआ है कि बिल्कुल। अमेरिका केम आउट ऑफ दिस वार एज ए डिफीटेड कंट्री, और ईरान डिस्पाइट हैवी डिस्ट्रक्शन हैज़ कम आउट एज ए विक्टर, वो फातेह के तौर पर सामने आया है। और इजराइल का जो अमेरिका के ऊपर दबाव था या इन्फ्लुएंस था, उसमें भी मेरे ख्याल से काफ़ी कमी आई है। और इसको जो है वो ये सूरत हाल है। तो लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं वो इन प्रिंसिपल सारी बातें उनकी हो गई हैं कि 12 बिलियन वो रिलीज़ कर देंगे, उनके तेल के ऊपर भी जो पाबंदियाँ हैं वो भी ख़त्म कर देंगे, जो गैस के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो भी ख़त्म करेंगे। तो ये सब बातें ईरान ने अपनी शराइत तो रख दी है ना। और वो ट्रम्प, देखो ट्रम्प का एक मसला है कि ट्रम्प सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, बट असल लेकिन मसला अब तो मसला सर, अब कहने से आगे बढ़ गई ना बात। अब तो दस्तखत कर दिए, उसने इतराफ भी कर लिया कि हाँ मैंने दस्तखत कर दिए हैं। अब तो बात सिर्फ जबानी कलामी नहीं है, अब तो तहरीरी है। अरे बाबा, आप थोड़ा इस बात को समझो कि अमेरिका को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की
خفت اٹھانی پڑی ہے ود ان دی کنٹری اٹ سیلف. آپ نومبر میں دیکھنا حشر کیا ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کا جو اور یہ جو نیتن یاہو ہے اس کی بھی حقیقت کھل جائے گی. میرے خیال سے اکتوبر میں یہ الیکشن جیت نہیں پائے گا. میرے ایسے ہی اگر میں اسرائیلی ہوں تو میں تو اس کو کبھی دوبارہ الیکٹ نہ کروں, کیونکہ دیکھیے وار شروع کرنا اٹس اے کنٹینیوس وار. جہاں ایران 47 سال حالت جنگ میں رہا ہے تو سو ہیز بین اسرائیل. تو اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ 24 گھنٹے کو جنگ لڑنے کے لیے تو تیار نہیں ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی امریکہ حمایت میں کر رہا ہے اور وہ آپ کو یہ کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے اور اس میں جو فائنل راؤنڈ ہوگا جنیوا میں اس میں وہ فارملی پاکستان ہوسٹ کرے گا اور یہ لوگ دستخط کر دیں گے. اچھا وزیر تو اعظم, یہ ایک پروگریس ہے. یہ اوکے, وزیر جی اعظم پاکستان اس سارے معاملے کا اس جو بھی اگریمنٹ ہوا یا جنگ بندی ہوئی یا یہ معاہدہ ہوا اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, اور وہ کریڈٹ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو دے رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عاصم منیر صاحب کا جو اسٹیچر ہے وہ کافی بڑا ہو گیا ہے, انٹرنیشنل ہو گیا ہے, اور چونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کو بہت اعتماد حاصل ہے اور بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ مخالف جو طاقتیں ہیں مثلا اسرائیل ہے اور بھارت ہے وہ بھی فیلڈ مارشل کو نشانہ بناتے ہیں. تو اس طرح ان کی پوزیشن اور اچھی ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے اللہ کرے کہ اس کو وہ ابزارو کر لیں اور کوئی بڑا ملک کے اندر, چونکہ ملک کے اندر بے شمار مسائل ہیں, اس میں جو ہے وہ طاقت کے استعمال سے گریز کریں تو میرے خیال اچھا رہا. کہ کریڈٹ تو انہیں کو جاتا ہے. دیکھیے کریڈٹ جتنا بھی جائے گا وہ فیلڈ مارشل ہی کو جائے گا, اگرچہ کہ پرائم منسٹر, ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے تو وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہی ہیں, لیکن اصل رول تو انہیں کا ہے. اسحاق ڈار بھی رہے ہیں, یہ بھی رہے, وہ بھی رہے, بٹ ایران کے ساتھ یہ ایران ایزی کنٹری نہیں ہے. آپ یہ دیکھو کہ اتنی لڑائی کے بعد ایران ہیز ایمرجڈ ایز اے فاتح ملک کے طور پر ابھر کے آیا ہے اور یہ ان کی پیشنس ہے. اب جو ان کو 12 بلین اور مل جائے گا, 300 بلین اور وہ دے دیں گے, تیل کے اوپر سے پابندی اٹھ جائے گی, گیس کے اوپر, تو ایران کا جو ہے وہ راستے سارے کھل جائیں گے. تو ایران 2-3 سال میں جو ہے وہ اپنے ساری صورتحال کو ریورس کر دے گا, ایسا کچھ بھی نہیں. تو باقی جو باتیں ہیں وہ ہوتی رہیں گی. امریکہ کو اب آخر میں یہ سوچنا چاہیے, اور اب چونکہ ایران کی یہ جو جنگ ہے اس میں ایران اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہے ہیں. ایون UAE از لائک کمنگ آؤٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشن ود ایران. سو ایران کے ساتھ کوئی بھی تعلقات خراب نہیں کرے گا. اور ایران کے خلاف جو یہودی لابی تھی یا امریکن لابی تھی, یہ جو سنی اور شیعہ کا جو دراڑ انہوں نے ڈالی ہوئی تھی وہ میرے خیال سے بلر ہو گئی ہے. اچھا, ختم ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کو وہ لگ تو رہا نہیں ہے اب کہتا. اس میں اسٹریٹ آف ہارمز پہ ٹول لینے کا معاملہ ہے, اس پہ ٹیکس لینے کا معاملہ ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ہم کسی قسم کا ٹیکس نہیں لینے دیں گے, ٹول فری رہے گا اسٹریٹ آف ہارمز. لیکن ایران کی طرف سے یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ ہم اس پر ٹیکس لیں گے. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے ایران کے اوپر یہ تو تسلیم ہو گیا نا کہ اس کا جو سیکیورٹی کا انتظام ہے اس اسٹیٹ آف ہرموز سے جہازوں کی گزرگاہ کو جو گزارنے کا جو انتظام ہے وہ ایران کے پاس ہے. تو اب وہ ایران کنٹرول کرے گا اس کے. اب ایران اس کے لیے کوئی فیس لے گا نہیں لے گا یہ ایران کے اوپر ہے. لیکن امریکہ نے دیکھو امریکہ کے جتنے بحری بیڑے تھے وہ واپس جا رہے ہیں. وہ 3 دن کے اندر وہ ان کی جو تیل کی سپلائی کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوتا اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت اب امریکہ کے پاس کچھ رہا نہیں ہے اس ریجن میں کہ وہ ایران. دیکھو یہاں تک کہ آپ سوچو نا UAE تک جو ہے وہ
ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر رہے ہیں، اور چھوٹے ملکوں کو بڑی ہمت ہوئی ہے اس سے کہ بھائی امریکہ یہ ساری بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اگر ہمت کر کے آنکھیں دکھائیں تو دو باتیں تو ثابت ہو گئی نا۔ افغانوں کے ساتھ امریکہ 30 سال لڑنے کے بعد ہار کے گیا ہے، اور 47 سال ایران کے ساتھ لڑنے کے بعد ہار کے گیا ہے۔ تو ابھی یہ تو بات ہے کہ اب امریکہ کی سپرمیسی چلی گئی ہے۔ لیکن اس میں سر اب جو ایک چیز ہے نا سر، ایک چیز ہے، تب وہ تو ویتنام کی وار بھی ہارے، وہ افغان وار بھی، وہ عراق میں بھی اتنی بڑی کامیابی ان کو نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود وہ سپر پاور تو رہے نا۔ تو اب کیا ایران دیکھیے سے ہارنے کے بعد وہ سپر پاور ان کی ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ وجہ کیسے یہ سر؟ ہے اس میں اس لیے کہ ٹیکنیکلی دیکھیے، میں میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکنیکلی تو وہ سپر پاور رہیں گے نا، اب اس کی ایکسپٹنس یا اس کی جو لڑنے کی طاقت تھی، یا اس کے اڈے، شاید وہ اڈے کم ہوں، اس کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی آف ورکنگ تھوڑی سی کم ہوگی، جب تک کہ ٹیکنالوجیکلی دوسرا کوئی ملک امریکہ سے زیادہ ترقی یافتہ نہ ہو جائے، اس وقت وہ ترقی یافتہ بنے گا نا سر، سپر پاور بنے گا ملک کی، یا امریکہ سپر پاور کی اس وقت ختم ہوگی۔ امریکہ سپر پاور تھا اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ملٹری پاور کی وجہ سے، اور اس کی جو ملٹری پاور ہے، ایران کے اوپر انہوں نے جو حملہ کیا تھا، یہ سوچ کے کیا تھا کہ یہ دوسرا وینزویلا ہے، اور ہم جو ہے ہیلی کاپٹر جائیں گے اور آیت اللہ خامنائی کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے، اور اسی طرح سے ایران کی دوسری لیڈرشپ کو بھی ہم ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے آئیں گے، اور واہ واہ ہماری ہو جائے گی، تو ہم دنیا میں اپنی سپرمیسی کو برقرار رکھیں گے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایران کے ساتھ جو ایڈونچر امریکہ نے کیا ہے، that has been proved beyond any doubt، کسی شک اور شبے کے بغیر امریکن انٹلیکچوئل، امریکہ کی بڑی سٹکی ہوئی ہے، اور امریکہ کی جو سپر پاور کی پاور تھی وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئی، اور پتہ چل گیا یار ایران کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے، باقی کیا کریں گے۔ دوسری بات آپ سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے وہ امریکہ اکیلا دنیا کا باپ نہیں ہے، اب اور بھی ملک آگے ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، یہ جو دو بڑے ملک اور سپر پاور کی دوڑ میں آگے آ گئے ہیں، اور اب یہ جو پہلے تھے نا کہ یونیپولر ورلڈ تھی، اب ملٹی پولر ورلڈ ہے۔ اب ایران کی حمایت میں ہے، رشیا بھی ایران کی حمایت میں ہے، اور یہ ایک نیا ہے، جو 70-80 ملکوں کا ایک نیا چیز ایمرج ہو رہی ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اقتصادی طور پر ترقی کریں اور ڈیفنس اپنے ساتھ ساتھ ڈیولپ کریں۔ تو اوکے، فوکس ہے اقتصادی۔ اب میں تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بات کر لوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ اگریمنٹ ظاہر ہے کہ پاکستان کرا رہا ہے، پاکستان جمعے کو ہوسٹ کرے گا، وہ جو معاملات ہوں گے، جو دستخط کی ایک باضابطہ تقریب ہوگی وہاں پہ، اگرچہ خود انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ خود اس تقریب میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن جے ڈی وینس تو آئیں گے، لیکن امریکہ ایز اے کنٹری اس کے اندر شریک ہوگا، اس میں وہ اس کو ریپرزینٹ کرے گا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کا کچھ پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ جب اقتصادی پابندیاں ہٹ جائیں ایران پر، تیل اور گیس وہ آسانی سے دنیا بھر کو دینے لگے، یا دوسرے ذرائع جو ہے ایران میں کھلیں، اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہے فیوچر میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا امیج پرابلم تھا بہت بڑا، ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ، ہمارا جو امیج تھا وہ بہت خراب تھا، اور ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ دنیا ہم کو اچھا ملک اور اچھی قوم نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور ہم دنیا میں جو ملیٹنسی کے ہم بہت بڑے پروموٹر ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ ٹیررزم کے سرپرست کے بجائے اب امن کا سرپرست ہوا ہے، اور امن کی جو بات پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، آربیٹریشن کیا ہے، جو بھی پاکستان نے ایفرٹ کیا، تو ساری دنیا اس کو
اپریشیٹ کر رہی ہے. اور پاکستان نے نہ صرف یہ ایران اور امریکہ کے ساتھ کیا بلکہ ایران اور مڈل ایسٹ کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ بھی جو لڑائیاں تھیں چین کی مدد سے، ترکی کی مدد سے اور اس طرح سے، پاکستان نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اور پاکستان کو، حالانکہ دیکھیے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا نہ ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے. فائدہ اور نقصان جو ہے وہ ہمارے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہوگا. ہمارے لیے راستے کھل رہے ہیں، ہمارے پاس بڑا راستہ ہے، چین کا ایک بہت بڑا راستہ ہمارے پاس گوادر کی شکل میں ہے. اسی طرح ایران سے اب یہ جو کھلے گا گیس کا جو وہ پابندی ہے اس کی، تو وہ ہم پوری کریں گے تو گیس کا بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. پھر ہمارے پڑوس میں ہے ایران سے ہم آئل خریدیں گے تو وہ جو ٹینکرز کے ذریعے پاکستان کو آ جائے گا، تو بہت پاکستان کے لیے کافی بہتری کی امید لگتی ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی پالیسیوں کو فریم کیسے کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں. یہ کوئی خیرات میں فائدہ نہیں ملا کرتا. تاریخ میں آپ جو بھی امن کریں، جو مرضی کریں، جو نیگوسیشن کریں، لیکن آپ کو فائدہ ملے گا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنے ایفرٹس کی وجہ سے. آپ کوئی خیرات میں تو کچھ بھی نہیں دے گا. لیکن ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. تقریباً جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ $45 بلین کا ٹریڈ ہے جو یو اے کے تھرو ہو رہا تھا، اس میں سے کچھ حصہ پاکستان کے تھرو بھی ہوگا. گوادر اور یہ جو ان کا وہ چابہار کا جو وہ ہے، وہ اس کو بھی وہ کریں گے. تو ایران ول بی اے ویری پرومیننٹ کنٹری. اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے میں ہماری کافی بہتری ہوگی. لیکن بہت بڑی بات ہوگی ہماری اس میں کہ ہم اپنی پالیسیاں کیسے بناتے ہیں، ہماری انٹرنل جو سسٹم ہے وہ کتنا اسٹرینتھن رہتا ہے، اور کس طرح سے ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم رکھتے ہیں. اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ساتھ ساتھ چلتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایران میں ملاؤں کی حکومت تھی، بڑا زبردست قسم کا اٹیک تھا، اس کے باوجود انہوں نے انٹرنل پولیٹکس کو بہت کنسالیڈیٹ کر کے رکھا اور اسی کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. پاکستان کو بھی اپنے انٹرنل معاملات میں بہت سارے سدھار لانے کی ضرورت ہے. اگر لائیں تو لائیں، نہیں لائیں تو بھائی. اچھا، ایک سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ماضی میں ایران پاکستان کو شک کی نظر سے دیکھتا رہا ہے، بہت مشکوک انداز سے معاملات ہوئے. ایک چھوٹی سی ایک دو روز کی جنگ بھی ہوئی، مطلب حملے بھی ہوئے دونوں طرف سے ایک دوسرے پر ماضی میں، ابھی یہ گزشتہ برس کی بات ہے. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو شک کی نظر سے ایران دیکھتا تھا پاکستان کو، اس میں اب کمی آئے گی یا آ گئی ہے؟ اب تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف رواں ہیں. دیکھیے، پاکستان کے اوپر ایران کی نظر اس دو وجہ سے تھی. ایک تو یہ تھی کہ پاکستان سعودی الائے تھا، اور سعودی الائے ہونے کی وجہ سے امریکہ کا بھی الائے تھا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے سعودی عرب ہی پاکستان کا انچارج تھا. یعنی امریکہ جو کام کہتے تھے، جو کام کراتے تھے پاکستان سے، وہ سعودیوں کے تھرو کراتے تھے. تو پاکستان کا اور سعودی عرب کا کافی اچھا اپنا ریلیشن شپ تھا، وچ واز گڈ. لیکن ایران کے لیے اس میں چونکہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے رائیول رہے، یعنی ایک دوسرے کے بہت سخت مخالف رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہے. تو اس لحاظ سے بھی جو ایران کا پاکستان کے بارے میں پڑوسی ہونے کے باوجود، ایک بڑی جو شیعہ آبادی پاکستان میں ہونے کے باوجود، اور 900 مائل سرحد ہونے کے باوجود، پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ویسی گرمی نہیں تھی ڈیورنگ یہ جو انقلابی رجیم ہے، یا یہ جو اس وقت حکومتیں ہیں، یہ خامنائی کی اور اس کے بعد اس سے پہلے کی جو بھی حکومت آئی 79 کے بعد. تو 79 کے بعد جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور ایک اور بات امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جب طالبان کو پاکستان نے پروموٹ کیا تو یہ ایران نے پسند نہیں کیا. تو میں ایک دفعہ ایران گیا تھا اسی دوران میں جب یہ طالبان ایمرج ہو رہے تھے، تو وہ پاکستانی ایمبیسی کے بعد لکھا ہوا تھا کہ لعنت بر پاکستان. ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ
ایرانیوں نے نعرہ لکھا ہوا تھا کہ لعنت پر پاکستان، اور نیچے ایک طالبان کا وہ ڈالا ہوا تھا. تو یہ ابھی وہ باتیں دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں نا، یہ اسرائیل کا، امریکہ کا، بہت سارے اس ریجن میں ملکوں نے یہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا کھڑا کیا تھا. یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1200-1300 سال سے ہے، پرانا جھگڑا ہے. تو اس جھگڑے کو یہ استعمال کرتے تھے. اب ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ کرے کہ آ گئی ہو پوری طرح سے. تو they have to live like, like good neighbors, good friends, state relation میں ایک دوسرے کی مدد کریں. ان کو پتہ ہے، دیکھیں نا، ایران نے ہندوستان کے قریب جا کے دیکھ لیا. ایران کو کیا دیا ہندوستان نے؟ بھارت کو دیکھیں نا، بھارت میں کچھ نہیں ہے. بھارت واز دی اونلی کنٹری اس پوری دنیا میں کہ اس نے جب 26 تاریخ کو یہ بھارت کا جو پرائم منسٹر ہے، اس نے جا کے اسرائیلی اس سے پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ ہم پوری سوچ سے، سمجھ سے، کمٹمنٹ سے کہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. حالانکہ انہوں نے کافی ایران نے بھارت کی بڑی مدد کی ہے، یہاں تک بھی مدد کی ہے کہ ایک وقت میں جب کشمیر کے معاملے میں ایران نے بھارت کی بھی مدد کیا تھا اور پاکستان کے حاکم پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. تو اس کے باوجود پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ایران کے ساتھ تعلقات، یہ جو بھارتی جاسوس وہاں آئے تھے اور کچھ لوگ وہاں تھے، پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی کی اور خامنہئی صاحب نے اس کو پرسنلی لک آفٹر کیا اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں بلکہ امپروو کرایا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ہے، اٹس گڈ فار ایوری ون. دیکھیں جو قطر ہے وہ بھی ایران کے نزدیک ہے آلریڈی، اور یو اے بھی واپس آ رہا ہے. میرے خیال سے کوئی 2-3 بلین ڈالر جو ہے وہ ایک باہر کی خبر بھی ہے کہ 2-3 بلین. اچھا، اس میں ایک دو سوال آخری سر، وقت ختم ہو رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ انڈیا اس پورے پروسیس سے بالکل باہر ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے خود کہا ابھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. وہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا یہ انڈیا؟ اور دوسرا مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ یہ $300 بلین امریکہ تمام ملکوں سے دلوا رہا ہے، خود نہیں دے رہا، تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے امریکہ کی؟ یہ دیکھو، یہ بڑے بڑے ملکوں کی کہانی یہی ہوتی ہے. وہ غزہ میں بھی تو اکٹھے کر رہے تھے نا، 20 بلین 40 بلین 60 بلین، کچھ ہوا تو نہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایران کے اپنے پیسے بہت ہیں، اور ایران جو ہے وہ جیوگرافیکلی اور نیچرل ریسورس کے اعتبار سے ایران از اے ویری ریچ کنٹری. اس کو کوئی اتنے پیسوں کا، یہ 200-300 بلین ڈالر سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ یہ صحیح ہے کہ اور دو لوگ یورپینز کے پاس اس کے پیسے جمع ہیں، وہ سب انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ بڑے ملک جو ہے یہ بدماش، مطلب کیا کہنا چاہیے، یہ بڑے دے آر بگ مانسٹرز جو گلوبلی ان کو کوئی قانون نہیں ہے. اب ایک اسرائیل، امریکہ کون سا قانون مانتا ہے؟ کون سا انٹرنیشنل لا؟ مطلب امریکہ اگر 300 بلین، والے لوگ ہیں. امریکہ اگر 300 بلین ڈالر دے گا ایران کو، تو وہ یہی مڈل ایسٹ کے کنٹریز کی جیبوں سے نکال کے دے گا، اپنی جیب سے کچھ نہیں دے گا. نہیں، وہ مڈل ایسٹ کنٹریز اب امریکہ کے آہستہ آہستہ اس کے دیکھو نا، جب پاور، دیکھیے جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو سب اس کو سلام کرتے ہیں. تو جب اس کے اقتدار کا سورج غروب لگتا ہے تو پھر سب لات مارتے ہیں. وہ جو کمزور سے کمزور ہوتا ہے وہ بھی لات مار دیتا ہے. تو اس لیے سعودی عرب ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، یا کوئی بھی دوسرا ملک ہو، کویت ہو، جارڈن ہو، ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ہم خطے میں رہتے ہیں، خطے میں ہم دشمنیاں پال نہیں سکتے. اور یہ جو ابھی جو اسرائیل کے ساتھ جھگڑا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. تو اس لیے اس ملک کے یہ جو مڈل ایسٹ ہے، اس کو ڈیوائیڈ کیا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. انہوں نے فرانس اور برطانیہ نے جب یہ جو ڈائنیسٹی تھی ٹرکش امپائر کو توڑا، تو یہ انہوں نے بانٹا آپس میں. حالانکہ امریکہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ بھی بعد میں ان سے مل گیا. تو دیکھیے یہ بہت مسلمان ملکوں کے ساتھ بڑی فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے پورا 100 سال 125 سال جو ہے مسلمانوں کی انہوں نے پورے برکس نکالا.
اوکے اگر یہ ابھی سمجھ جائیں تو صحیح ہے۔ انڈیا کے حوالے سے سوال کیا میں نے آپ سے۔ ہاں انڈیا جو ہے، دیکھیے انڈیا بڑا ملک ہے، یہ کہنا کہ انڈیا بالکل ختم ہو گیا ہے، آئسولیٹ ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ انڈیا کی ریلیونس ہے، اس کا جغرافیہ ریلیونس ہے، اس کی تعداد ریلیونس ہے، اس کی اکانومی ریلیونس ہے۔ وہ 3 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے اس کی، 5 وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سارے ملک جو ہے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو اس ریجن سے نکال کے امریکہ میں لے گیا۔ اب یہ دوبارہ اس کو ریویو کرنا پڑے گا۔ روس کے ساتھ تو تھوڑے بہت تعلقات اس کے ہیں، اب روس کے تیل کے اوپر جو ہے وہ جے شنکر نے بھی بات کی ہے مارکو روبیو سے، اور یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جی ہم تو لیں گے وہاں سے۔ تو آہستہ آہستہ ایسٹ کرے گا، چونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور سارے ملکوں کے ساتھ اب وہ گرمی نہیں رہے گی۔ وہ اتحاد جو اسرائیل کے ساتھ انہوں نے بنایا اور امریکہ کے ساتھ بنایا، امریکہ کو اب ہندوستان کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی وہ سوچ رہے تھے چین کے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ وہ اگر پاکستان سے تو لڑ نہیں سکا، تو اب کیا چین کے خلاف کیا لڑے گا؟ اس کے پاس دم نہیں ہے۔ چین کا اور ہندوستان کی لڑائی کا کوئی جواز نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، اور چین اور ہندوستان کی لڑائی میں ہندوستان کو بہت بھاری نقصان ہوگا، پہلے بھی ہوا ہے اور بھی ہوگا۔ اس لیے اب ہندوستان میں مودی کا چونکہ ایشو ہے، اب وہ دیکھے گا، ابھی وہ جا رہا ہے ادھر سائیڈ لائن میں، ٹرمپ سے ملے گا، دیکھیں کیا بات ہوتی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اب بھارت کی اتنی ضرورت ہے جتنی اوباما کے زمانے میں چائنا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ان کا خیال تھا، کوآڈ وار بھی بنائی تھی انہوں نے، اب اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو امریکہ خود چین کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار محمد اشرف صاحب، آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سن لی، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔